वो तो कसर रहेगी। ये देखिए ठंड नहीं लग रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इकरामुल्लाह जोया और मैं इस वक्त मौजूद हूं अडयाला जेल के बाहर। रात गए तक अडयाला के बाहर जो शुरू होने वाला एहतजाज था वो अब भी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है अडयाला जेल के बाहर। अडयाला जेल के बाहर ख़वातीन की भी बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त भी मौजूद है और रात गए सख्त सर्दी है, ठंड है और ठंड की सख्त सर्दी में भी यहाँ पर वर्कर्स जो हैं वो मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी तादाद जो है वो आज हमने यहाँ पर उमड़ते हुए देखी है जो अडयाला जेल के बाहर सरापा एहतजाज है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान हैं वो अडयाला जेल में हैं और उनकी मुलाकातों का जो सिलसिला है उसको हुकूमत ने रोक रखा है और उनसे जो मुलाकातें हैं उनकी बहनों की नहीं करवाई जा रही, जिसकी वजह से अब अलीमा खान जो है वो इस अडयाला जेल के बाहर जो है वो सरापा एहतजाज हैं और यहाँ पर एहतजाजी तौर पर यहाँ पर मौजूद भी हैं। गुज़िश्ता मुलाकात के दिन जो है हमने देखा कि इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया रात गए सख्त तरीन सर्दी में। उसके बावजूद यहाँ पर आज जो वर्कर्स मौजूद हैं, जो ख़वातीन वर्कर्स मौजूद हैं, आइए चलते हैं उनका जो यहाँ पर मोटिवेशंस है वो जानने की कोशिश करते हैं कि गुज़िश्ता वाक़े के बावजूद वो किस वजह से यहाँ पर मौजूद हैं, उनका क्या कहना है। आइए चलते हैं उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं काफ़ी ख़वातीन जो है यहाँ पर आपके साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता हमने देखा कि सख्त ठंड में आपके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आज भी यहाँ पर कुछ ऐसी सूरत हाल दिखाई दी, तो क्या आपकी मोटिवेशंस हैं कि आप स्टिल यहाँ पर मौजूद हैं? जो मर्जी कर लें, चाहे गोलियां चला लें, रबर बुलेट, लाइव बुलेट्स कुछ चला लें, हम बैठे हैं, हर चीज़ के लिए तैयार है। अल्लाह हमारे साथ है। हुकूमत इस वक्त इतनी क्यों खौफ का शिकार है कि अब मुलाकातें नहीं होने दे नाजायज़ रही? हुकूमत है ना, जो नाजायज़ हुकूमत होती है ना वो डरी हुई होती है, हकीकी हुकूमत नहीं है ना, तो इसलिए वो इसी तरह करेगी। जो हरकतें ये कर रहे हैं ना वो इसीलिए हो रही है कि हुकूमत ये नाजायज़ है, ये अपने घरों से भी नहीं निकल सकते अकेले, इतने खौफज़दा है। अदालती अहकामात भी आपके पास जो है वो थे, आप अदालती अहकामात लेकर यहाँ भी पहुँचे, अदालतें भी अब बेमैनी हो चुकी। हम तो हर चीज़ कानून के मुताबिक कर रहे हैं, मगर ज़ाहिर है 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद इन्होंने अदालतों को तो नकारा कर दिया है, अब क्या कर सकते हैं। उम्मीद क्या सड़क है? पे आ सकते हैं और क्या करें, कहाँ जाएं, अपना हक लेने किधर जाएं हम? उम्मीद यहाँ बैठे हैं। उम्मीद क्या है, वर्कर्स को क्या कहना चाहेंगी, किन उम्मीदों पर? बस वर्कर्स को कहेंगे बस आप अपने जो खान साहब का नज़रिया उस पर डटे रहें। थैंक यू जी। आप लोग उनको आने देना, जिनके हो गए आप उनको आने। आपा पिछली मंगल को भी हमने देखा आप लोगों से पानी से आप लोगों पे हमला किया गया, आप लोगों को चोटें भी लगी, केपी के एक मिनिस्टर की टांग भी फ्रैक्चर हुई, उससे कुछ हफ्ते पहले आपको यहाँ पे घसीटा भी गया, ठीक है। आज फिर उसी तरीके के इंतजाम फिर दोबारा किए गए हैं, तो आप लोग फिर आ गए नहीं, लेकिन आप लोग पता करें कि आज उन्होंने क्या करना है। वो कह रहे हैं कि हमने कुछ स्पेशल इंतजाम किए हैं, वाटर कैनन के साथ हमने रबड़ की गोलियाँ और शेल का भी इंतजाम किया। कर लें, देखें इनके पास ये पंजाब पुलिस का सिर्फ यही काम रह गया, अपने लोगों को मारना ना। पंजाब में जुर्म सबसे ज़्यादा है, सब कुछ आपको पता है पंजाब का हाल क्या है, मतलब डकैतियाँ, चोरियाँ, कत्ल सब कुछ है, लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना कोई डकैती पकड़ी गई हो, कोई कातिल पकड़ा गया हो। लेकिन उनको कहीं गोली मारने को कह दें, कहीं उनको पानी औरतों पे, अब हमारी उम्र की औरतों पे पानी फेंकते हुए इनको कोई शर्म लिहाज होना चाहिए था। लेकिन पंजाब पुलिस अकेली पुलिस है पाकिस्तान के अंदर जो एक मुजरिम पुलिस बन चुकी है, वो कुछ भी करा ले उनसे उनको घरों में आके तोड़ेंगे आके चीज़ें। पंजाब में आपको पता नहीं ना, जब घर में आके तोड़ा, ये सब कुछ ये इनकी अल्लाह ताला इनको हिदायत है, हम कुछ नहीं कर सकते। आज हमारे साथ क्या करेंगे हमें नहीं पता, कुछ भी कर सकते हैं। अब डरते क्यों है ये आप लोगों की मुलाकात में? देखिए इनके मुताबिक खान माइनस हो चुका है। देखिए ये इनके मुताबिक हुआ, लेकिन खान हुआ नहीं, खान इनके सर पे सवार है, खान ने इनको ख़त्म कर दिया। ये बेचारे अपने तौर पे ख़त्म हो चुके हैं
اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ دنیا دعائیں کرتی ہے، اور ان کے ساتھ ان کے گھر والے بھی ان کو دعا نہیں دیتے. آپ کو پتہ ہے وہ لوگ ہیں جن کو گھر والے بھی دعا نہیں دیتے. تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر موجود ہیں، رات کو بھی دیر تک آپ لوگ بیٹھتے ہیں، کیا موٹیویشن ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں پر موجود ہیں؟ ناحق سزا ایک قیدی کاٹ رہا ہے اور تکلیفیں جو ہیں وہ آزاد لوگوں کو ہو رہی ہیں، تو یہ بھی تو خواتین ہیں نا جو اپنے بھائی کے لیے باہر ہیں، تو ہم ان کی محبت میں دن رات جب تک یہ رہیں گے ہم کھڑے رہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ پچھلی دفعہ جو ہے واٹر کینن کا استعمال ہوا، کیا ابھی کوئی خوف ہے آپ کو، کوئی ڈر ہے؟ اس دفعہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ آنسو گیس لائے ہوئے ہیں، انہوں نے شیلنگ کرنی ہے، ربر بلٹس ہیں. ہم پھر بھی انتظار کریں، جو مرضی کریں. ہم خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ ہیں اور خان صاحب کے ساتھ. اچھا یہ جو خوف کی فضا جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چند اور دیگر ادارے بھی ہیں جن کا شاید نام لینا جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا خوف ہے اور اس خوف کو بڑھتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بھی پرائم منسٹر بنتا ہے تو یہ جو ادارے ہیں نا پرائم منسٹر کے انڈر کام کرتے ہیں، تو جو انڈر والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو خوف ہی ہوتا ہے ہمیشہ. تو ایسے مالک سے تو پھر ڈرتا ہے نا، خوف ان کو ہوتا ہے نیچے والوں کو. تو یہ انڈر جو ادارے ہوتے ہیں وہ بڑے لوگوں سے اکثر خائف رہتے ہیں. یہ بتائیے گا ڈی جی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا ایک واضح جو ہے وہ ایک پیغام تھا، اس پیغام کے باوجود دفعہ 144 بھی نافذ کیے گئے، راولپنڈی کو یہاں پر نو گو ایریا بنایا گیا. آج بھی پولیس سامنے کھڑی ہے، آپ اس کے سامنے ڈٹی ہوئی بیٹھی ہیں، تو کیا کہیں گی ایسی ریاست کے ایسے اقدامات کو؟ آپ سوچ سکتے ہیں اتنے بڑے ادارے کا ڈی جی اور وہ پارٹی بنا ہوا تھا. آپ پارٹی بنے ہوئے ہیں. میں تو حیران ہو گئی تھی کیونکہ میں پارلیمنٹیرین رہ چکی ہوں، منسٹریز میں رہ چکی ہوں. میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کسی بھی ڈی جی کو کہ وہ آ کے پارٹی بن جائے. اور جس طریقے سے ان کی باڈی لینگویج آپ دیکھیں، میڈیا سے وہ کیسے بات کر رہے تھے، کیسے وہ ونک کر رہے تھے. ایک خوبرو میڈیا کی خاتون تھی، انہوں نے اس کو ونک کر کے، کیا ایسے کرتے ہیں؟ کیا ادارے کا سربراہ وہ بھی اتنا بڑا ریپریزنٹ کر رہا ہے ادارے کو، تو کیا وہ ریپریزنٹیشن ونک کر کے کر رہے تھے؟ تھینک یو. پارٹی میں اندر ہو تو کیا ہم ان سے لڑیں؟ وہ اپنے ہی ہیں، اپنے غدار بنے ہوئے ہیں. تنقید اس پہ ہوتی ہے میرا بیٹا، کوئی کام جگہ دیا کوئی کام کہتے ہیں نہ کھیلیں گے نہ کھیلیں گے، پر میں کھیلوں گی بھی اور میں کھیل کے دکھاواں گی. السلام علیکم ماما. ہیلو بھائی بات سنو. صرف ایک سوال چھوٹا سا پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ برا نہ منائیں. یہ بتائیے گا کہ آپ زخمی حالت میں بھی یہاں پر موجود ہیں. گزشتہ ہم نے دیکھا کہ واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، خواتین کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا. رات گئے سخت سردی میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر تشدد ہوا. آج بھی آپ یہاں پر موجود ہیں اس صورتحال کے باوجود. کیا وہ موٹیویشنز ہیں جو آپ کو اس اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت لے کے بیٹھی ہیں؟ دیکھیے خان صاحب نے صرف ایک پی ٹی آئی ایک جماعت نہیں بنائی، یہ ایک تحریک ہے. اس لیے کہ 75 سال سے یہ ملک جس طرح غلامی کی زندگی گزار ہے، میں خود بلوچستان سے ہوں، ہم بلوچستان والے جس طرح پسماندگی، غلامی، جس طرح ہم لوگوں میں دہشت گردی اور باقی چیزیں بالکل گڑھ بنا دیا گیا ہے. میں اس کو کہوں گی نہیں کہ ہے، گڑھ بنا دیا گیا ہے. اس پہ خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کے لیے سوچ بچار ہونی چاہیے تھی، ایک اسلامی ریاست ہونا چاہیے تھا. میں کہتی ہوں آج خان صاحب اسی سوچ کی وجہ سے جیل میں، اس لیے کہ اس نے اس ریاست کو استحکام دینا تھا، عوام کو ایک جمہوری ملک دینا تھا جس میں ماں، بہن، بیٹی، بچہ سب محفوظ ہو سکے اور وہ تعلیم اور صحت سے واقف وہ استفادہ ہو سکے. لیکن یہ ریاست اپنی حکومت ایک بنائی ہوئی ہے جو 75 سال سے چلا رہے ہیں، وہ اسی کو چلاتے رہنا چاہتے ہیں اور یہ نامکامی کے اس دہانے پہ پہنچ چکے ہیں. ہمیشہ کہا جاتا ہے، ایک کئی اس سے فلسفر سے سنا ہے، جب آپ کی حکومتیں جب ناکام ہو جاتی ہے تو تشدد پسند ہو جاتی. پہلے سنا تھا، آج دیکھ لیا ہے کہ وہ تشدد پسند ہو جاتی ہے. فاطمہ کا سنا تھا کہ ان پہ تشدد ہوا ہے، اپنے ساتھ خان کی بہنوں کے ساتھ دیکھ لیا ہے کہ واقعی میں ایسا ہوا تھا اور یہ کیا بھی ریاست نے.
میرے آنے کا یہ مقصد، ویسے مجھے اس چوٹ میں اس تکلیف میں آنا تو نہیں چاہیے تھا، نہ مجھے کوئی فوٹو سیشن کرنی چاہیے، لیکن ہم نے اسے جواب دینا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لو، کسی بھی حالت میں ہو، یہ عوام آتی رہے گی، ہم ان کے جو عزم ہے ان کو بالکل وہ نہیں ہونے دیں گے، ان کو مایوس نہیں ہونے دیں گے، ان کو اس دیانے پہ جانے نہیں دیں گے، ہم کھڑے ہیں خان کے ساتھ۔ یہ بتائیے آپ بلوچستان سے ہیں، بلوچستان عرصہ دراز سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محرومیوں کا شکار ہے، اور دوسری جانب وہاں پر بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ایسی کی جاتی ہیں یا کی جاتی رہی ہیں، اور سٹانس کیا ہے آپ کا بلوچستان کی عوام کو لے کر، اور بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے کیا ویژن ہے؟ دیکھو بلوچستان پاکستان کے ساتھ آزاد نہیں ہوا تھا، پہلے یہ چیز سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ ہم پاکستان کے بازو بنے تھے، ہم پاکستان کا بازو بننا چاہتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی بازو کاٹ دیتے ہیں، انہوں نے وہی کیا۔ آپ کا جب یہ پاکستان وجود میں آیا اس وقت آپ کا ملتان پنجاب بھی ایک گاؤں تھا، جب ہمارے وسائل ہمارے ہی ہم پہ یوٹیلائز ہو سکتے تھے، ہم اس وسائل کو وہاں یوز کر سکتے تھے، ہم نے اس کو وہاں کیوں یوز نہیں کیا؟ ہم نے ان کو اس سے مستفید کیوں نہیں ہونے دیا؟ ہم نے وہ فیکٹریاں وہاں کیوں نہیں بنائی؟ یہ مائنڈ پاکستان آزاد بنے کے بعد جنہوں نے اپنی ریاست قائم کرنی تھی انہوں نے کر لیے، آج ان کی بات چاہتے ہیں، ملک دہشت گردی کا بھی شکار ہو گیا، اور جب آپ سہولتیں نہیں دیں گے تو لوگ تشدد پسند ہی بنیں گے۔ میرے خیال میں ایک بھائی اور بھائی کی لڑائی بھی ہمیشہ جائیدادوں پہ ہوئی ہے۔ آپ پوری ریاست میں وہاں کی 7 لاکھ عوام جو اس وقت آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یرغمال ہوئی ہے، تو میرے خیال میں کبھی بھی ملک میں استحکام نہیں آئے گا جب تک بلوچستان پر امن نہیں ہوگا، جب تک کے پی کے پر امن نہیں ہوگا۔ آپ کا پنجاب سیف ہاؤس رہے گا، اس لیے کہ جو دہشت گردی کرتے ہیں وہ یہی سے نکل کر آتے ہیں، پھر دہشت گردی کر کے پنجاب میں ہوتے ہیں۔ جب تک پنجاب کا آپریشن ہونا ہوگا، جب تک پنجاب کا آپریشن نہیں ہوگا، جب تک پنجاب میں استحکام نہیں آئے گا، یہ ملک کبھی بھی اسلامی جمہوری پاکستان نہیں بن سکتا ہے۔ آپ خود سوچیں، چل کر دہشت گرد آتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ نے باڑ لگائے ہوئے ہیں، آپ نے ریاست میں ہر جگہ باڑ لگائے، آپ نے ایران کے جو ہم لوگ لوکل لوگ جو وہاں کے دودھ، جو وہاں کا فیول، جو وہ چیزیں استعمال کر دی، آپ نے بند کر دیا ہے۔ وہ یونیفارم کے مد میں تو آ رہا ہے، لیکن ہمارے لوکل لوگ کے مد میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سیف ہاؤس پنجاب ہے، اس کو کوئی مانے نہ مانے، یہ بات حقیقت ہے۔ 75 سالوں میں پنجاب میں ایک دہشت گردی کیوں نہیں ہوئی ہے؟ کیوں؟ کیا دہشت گرد اندھا ہے؟ اس نے کیا 2 لفظ بچپن میں سیکھے اپنی ماں سے کہ ایک بلوچستان ہے، ایک کے پی کے؟ اس کا مطلب ہے ہمیں آپریشن پنجاب میں کرنا ہوگا، ہمیں یہ اجازت دینی ہوگی، انشاءاللہ خان کی حکومت آئے گی اور سب سے پہلا آپریشن پنجاب کا ہی ہوگا اور یہ فیڈرل کا ہوگا، تب یہ ملک استحکام میں آئے گا۔ یہ بتائیے گا کہ بلوچستان میں جو دہشت گردوں کے ساتھ جو لنکس اسٹیبلش کیے جاتے ہیں فوج کی جانب سے، ڈی جی ایس پی آر بھی اکثر یہ بات کر چکے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ بھارت کی پشت پناہی جو ہے وہ ان عناصر کے ساتھ ہے جو بلوچستان میں بھی دہشت گردی کرتے ہیں اور پورے ملک میں بھی دہشت گردی کی لہر پیدا کرتے ہیں۔ تو اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا اور کیا پالیسی ہونی چاہیے اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو؟ دیکھو، ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل دہشت گردی نہیں ہے، دنیا میں ہر ملک دوسرے ملک پر حکومت کرنا چاہتا ہے، لیکن ہماری اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے، آپ کو جیسے کہ پتہ ہے ہماری اپنی غلط پالیسی ہے۔ مجاہدین طالبان کہاں سے آئے؟ آپ کی اپنی۔ جب بھی ہم لوگ کوئی اسپیچ ایک وقت میں سنتے تھے، اب خان صاحب نے تو منع کر دیا، کور کمانڈر کے ایک ہی بات ہوتے کہ اپنے لوگ، کبھی بھی انہوں نے کھل کر نہیں بولا کہ وہ طالبان جو ہمارے لوگ ہیں۔ جب تک ہم لوگوں نے اس چیز کو، ہم نے دنیا پہ اسلامی حکومت کرنے کا سوچا تھا تو ضیاء کے دو، میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ ساری ضیاء کی پیداوار ہے۔ ہمیں بلوچستان میں آج جو نقصان ہوا ہے وہ ضیاء کی وجہ سے ہوا ہے، جو کبھی بھی استحکام میں نہیں آئے گا۔ ہمیں ہماری یونیفارم کو ابھی بات سوچ لینی چاہیے کہ عوام کو سب کچھ پتہ چل چکا ہے، جو ضیاء کی غلط پالیسیز ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا۔ اور آپ خود سوچیں، آپ نے پورے ملک کو باڑ لگا دیا ہے، دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں؟ آپ کے ملک میں وہ آپریشن اس جگہ پہ کیوں نہیں ہوتا ہے جہاں پر دہشت گردی نے ختم ہونا ہے؟ آپ نے آدھے سے زیادہ پنجگور اس کو ختم کر دیا ہے، وہاں لوکل رہتا ہی نہیں ہے اب تو۔ آپ کو پتہ ہے لوکل پنجاب سندھ یہاں چلا گیا، اب تو پنجاب نے بھی ان کے لیے زمین تنگ کر دی ہے۔ اب ان کو بول دیا کہ پہلے ڈی سی کے پاس جا کے ویریفیکیشن کرا لو 17 گریڈ کا، جیسے میں نے کوئی اپنا ضمانت جمع کرانی ہو، ضمانت جمع کرائیں گے تب جا کے ہم لوگ وہاں رہ سکتے ہیں۔ ابھی ہماری یونیفارمز کو اس بارے میں اب بہتر طریقے سے سوچنا ہوگا۔ جو نہیں سوچ رہے ہیں، ہماری اپنی جو وہاں پر بہترین یونیفارم ہے وہ اٹھیں
اور ملک کے استحکام کے لیے سوچیں. یہ ملک آپ کا ہے, میں آپ کی ہوں, بلوچستان کے بچے آپ کے ہیں, آپ ان کے بغیر ملک نہیں چلا سکتے. اپنی پالیسیز کو بہتر کریں, اس پہ نظر ثانی کریں, اس لیے کہ جب آپ اور بگاڑ لائیں گے تو اقوام متحدہ کی طرف سے آپ کی طرف ان کی پہلے سے آپ پہ نظر ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ ایک ایسا ملک بنا دیا جائے جو امریکہ کے لیے بہتر راہیں ثابت ہو سکے, وہ راہیں نہ بن جائیں. ہمیں ہوش کے ناخن لے لینا چاہیے. چند لوگوں کی مراد کے لیے اس ملک کو تباہ نہیں کرنا ہوگا. اور خان صاحب آئے گا, اور انشاءاللہ جس طرح اس نے امت مسلمہ کے لیڈر ہوتے ہوئے دنیا میں یہ بولا تھا کہ ہم جنگیں نہیں چاہتے, اور انشاءاللہ وہ جنگیں نہیں چاہتا ہے. پاکستان بہت اسٹرانگ ملک ہے, اس کی کانسٹیٹیوشن بہت اسٹرانگ ہے. اس نے انڈیا سے اپنا ملک آزاد کیا ہے قانون کے تحت, جنگیں لڑ کر نہیں. ہم پھر یہ جنگ سے ہماری جیت سکتے ہیں ہم قانون کے تھرو. تھینک یو ویری مچ جی. ویورز, آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی وہ تمام خواتین جبکہ عمران خان کی بہنوں کی بات آپ نے سنی کہ ان کا کیا رد عمل ہے گزشتہ واقعے پہ اوپر, اور دوسرا یہاں پر رات گئے جو ہے وہ کارکنان یہاں پر موجود ہیں, احتجاج جاری ہے. رات کے وہ مناظر ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ کو یہ خصوصی ولاگ اڈیالہ جیل کے باہر سے کیسا لگا, کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.